नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। तो नाज़रीन आप सबको भी जोड़ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आपको याद होगा कि कल जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें हमने तलाक़ के असबाब और अवामिल पर मौलाना साहब से जानने की कोशिश की थी। आज इंशाल्लाह समाज में बेवा और मुतल्लक़ा की हैसियत के बारे में जानेंगे। लेकिन चूँकि मौजू में ऐसा महसूस होता है कि कुछ तशनगी रह गई थी, कुछ बातें हैं कि जिन पर हम रहनुमाई आज ले लें तो शायद आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू करना आसान हो जाए। कल हमने तलाक़ के असबाब के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मौलाना साहब से आज हम जो पहला सवाल जिस पर तफसीली रहनुमाई चाहेंगे वो ये है कि तलाक़, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरत बन जाती है। तो इस ज़रूरत का बेजा इस्तेमाल ना हो और समाज में इस पर रोक लगे ताकि औरतों की या बीवियों की हक तलफी ना हो, इस पर भी जानेंगे। और किन हालात में तलाक़ बेहतर हो जाती है ताकि मज़ीद जो है वो लोगों के दरमियान कशीदगी ज़ौजैन के दरमियान ना बढ़े और बेहतर तरीके से दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं। तो मौलाना साहब, तलाक़ का जो बेहतर तरीक़ा है वो क्या है और इसका बेजा इस्तेमाल ना हो, ये भी आपसे हम जान लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबग़ज़ुल हलालि अत्तलाक़। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा मबग़ूज़ और नापसंदीदा चीज़ अगर कोई है तो वो तलाक़ है। बेशक आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, तलाक़ से बचना, इसलिए कि अगर नाजायज़ तरीक़े से किसी को तलाक़ दी जाएगी तो अल्लाह ताला का जो अर्श अज़ीम है वो तलाक़ के लफ्ज़ से हिल जाता है। ये इतना ख़तरनाक लफ्ज़ है। आज हम मुआशरे में देखते हैं कि जा व बेजा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। गुस्से में आकर के, गफलत और नादानी में आकर के, कम इल्मी की वजह से इसका बेजा इस्तेमाल है। इस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर ऐसे लोगों को जो बेजा तलाक़ इस्तेमाल करते हैं उनको तंबीह करनी चाहिए। रही बात वो हालात जिन हालात में तलाक़ ही नागुज़ीर हो जाती है और वहाँ निभाव की कोई शक्ल ही नहीं, तो कुरान करीम ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे लिए कोई दस्तूर नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर भी कुरान शरीफ हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। जब हालात इतने पेचीदा हो जाएं और निभाव की कोई शक्ल न बने तो एक दानिशमंद आदमी शौहर की तरफ से और एक दानिशमंद आदमी बीवी की तरफ से तय कर लिया जाए और दोनों बैठ करके उस मामले को हल करें। कुरान करीम की उस नुक्ता आफरीनी पे आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हकमम मिन आलिही, कि उसके अहल में से हो, ख़ानदान में से हो, बाहर का आदमी ना हो, ताकि ये घर की बात बाहर न जाए, चाय खानों पे न जाए और बाज़ारों की ज़ीनत न बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मियाँ बीवी के रिश्ते का तक़द्दुस इतना मुहतरम है कि इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, हम देखते हैं कि अगर बाहर के लोगों से किसी को हकम या सालिस बनाया जाता है तो फिर चहमगोइयाँ होती हैं, बात बाहर निकलती हैं और जो एक इज्जत समाज में बनी होती है उस शख्स की या उसकी फैमिली की, वो इज्जत मुतासिर होती है। एक छोटी सी बात, जैसे आपने कहा कि तलाक़ का जो लफ्ज़ है वो बहुत संगीन है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अगर तलाक़ नहीं भी देते तो वो तलाक़ को एक कोड़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं तुम्हें तलाक़ दे दूंगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो अगर एक हसास औरत है, एक हसास खातून है, उसके लिए लफ्ज़ तलाक़ सिर्फ अगर इस तरह तंबीह या एक ताज़ियाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर दिया जाता है तो शायद उसके अंदर बहुत टूट फूट मचती है। क्या उसके बाद वो रिश्ता इस्तवार रह सकता है? वो जो एक दरार आ जाती है रिश्ते में या दिलों में, वो बरकरार, वो फिर दोबारा जुड़ जाते हैं दिल उनके। लफ्ज़ तलाक़ को तंबीह के लिए इस्तेमाल करना
کوڑے کے لیے استعمال کرنا، جزر و توبیخ کے لیے استعمال کرنا نہایت ہی قبیح عمل ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور اس سے اس کی زندگی میں درستگی نہیں آ سکتی، درستگی میں آپ کی بیوی آپ کی زندگی کے لائف میں بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ وہ تو بیچاری پھر مظلوم ہو کر کے رہ جائے گی، پس کر کے رہ جائے گی، اگر آپ بار بار اس کو طلاق کی دھمکی دیں گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم ایسا کرو گی تو میں طلاق دے دوں گا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اس طرح سے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں جس سے ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی زندگی بالکل اجیرن ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ جس وقت میں قاضی نکاح پڑھ رہا تھا اور اس نکاح کے خطبے میں جن آیات کا استعمال کیا تھا، اس نے ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے خوف خدا، تقوی، انابت اللہ، خشوع خضوع کی طرف لوگوں کو راغب کیا ہے۔ اور دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرتی معاملے کو مکمل طریقے سے حل کر لے۔ ہاں، اگر کوئی چیز حل کرنے والی ہے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خدا ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہ اللہ کا خوف و خشیت ایسا ہے کہ اگر کسی کے دل میں بس جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر اس طرح سے اقدامات نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا معاشرہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو شریعت کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، خوف خدا اس کو نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کے سامنے ہوں گے اور پیش نظر ہوں گی تو اس کے ہاتھ کپ کپائیں گے، پاؤں لڑکھڑائیں گے، زبان گنگ ہو جائے گی اس طرح کے الفاظ بولنے سے۔ بالکل مولانا صاحب، اور ظلم کی یہ وہ فصل ہے جسے وہ شخص اسی دنیا میں کاٹتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو ستاتا ہے تو یقینی طور پر اسے اپنی بیٹی کی طرف سے دکھ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ وہ مکافات عمل ہے جس سے کہ ایک انسان جو ہے وہ دامن نہیں بچا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جیسے آپ نے بتایا کہ طلاق اگر ناجائز طریقے سے دی جائے، بیجا طور پر دی جائے، ماں باپ کے دباؤ میں دی جائے، بیوی بے قصور ہے، تو ایسے میں اس شخص کے لیے کیا گناہ، کیا وعید ہے یا کیا سزا ہے آخرت میں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے بیجا طلاقیں استعمال کی ہیں، جن لوگوں نے بیجا طلاقیں استعمال کی ہیں، انہیں باضابطہ کوڑے مارے گئے ہیں، انہیں کوڑے مارے گئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بیجا طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے عورتوں کو بیجا طلاق دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے حبس اور قید خانے میں، جیل میں ڈالنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے پروسیجر تو دنیا کے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیے جائیں گے، لیکن اللہ کا عذاب کہیں سخت ہے۔ کیسے تحقیق کی جائے کہ یہ طلاق بیجا دی گئی ہے؟ ہم تو دونوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نہ یعنی عورتوں کے طرف دار ہیں نہ مردوں کے طرف دار ہیں۔ ایک موضوع ہے جس سے ہمیں انصاف کرنا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ اس شخص نے، کسی بھی شخص نے اپنی بیوی کو بیجا یا ناجائز طور پر طلاق دی ہے، بیوی بے قصور تھی؟ قرآن شریف نے جو لفظ استعمال کیا، حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، وہ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ وہ جو دو آدمی بیٹھیں گے، وہ جو ثالث ہوں گے دونوں لوگوں کے درمیان میں، وہ اس بات کو طے کریں گے، ادھر کی باتوں کو بھی سنیں گے، ادھر کی باتوں کو سنیں گے، دونوں طرف کی باتوں کو سنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر باتوں کو سن کر کے اور بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی عمل کے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے گا، بلکہ تحقیق کی جائے گی، جانچ پڑتال کیا جائے گا اور دانش مندوں کے ذریعے اس معاملے کو پہلے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ حل ہو جاتا ہے فبیہ و نعمت، اگر نہیں حل ہوتا ہے تو انہی دانش مندوں کے ذریعہ اس معاملے کو فسخ بھی کرایا جائے گا، ختم بھی کرایا جائے گا، تاکہ جو ناسور ان لوگوں کے درمیان میں پنپ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے، اور کئی ایک معاملے میرے سامنے آئے ہیں کہ اگر وقتی طور پر جو حالات پیدا ہوئے اور میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی نہیں پیدا ہوئی تو یا تو بیوی شوہر کو مار دیتی ہے یا تو شوہر بیوی کو مار دیتا ہے یا ان دونوں کے بیچ میں بچہ آ کے پس جاتا ہے۔ اس طرح کے بھی حالات آئے ہیں۔ اگر آپ کے پیر میں پھوڑا ہو جائے، اس میں مواد بھر جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈاکٹر کے پاس میں جائیں گے اور ڈاکٹر کہے گا بھئی آپریشن کرنا پڑے گا، مواد نکالنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے درد ہوگا، تکلیف ہوگی اس کے اندر۔ اگر آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے پھوڑے کو آپ نے پالا تو ظاہر سی بات ہے انفیکشن ہو جائے گا اور خطرہ ہو جائے گا۔ صاحب، ہم آتے ہیں سماج میں مطلقہ اور بیوہ کی حیثیت کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ اچھوت ہے، نہ وہ سہاگن ہے نہ وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے۔
تو مطلقہ کے لیے اگر دوسری شادی کا آپشن ہے تو کیوں نہیں لوگ آگے بڑھتے ہیں اور مطلقہ خواتین سے جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں؟ یا کیوں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اس خاتون کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس میں اسی کا قصور ہے، اسی کا دوش ہے، یہ دوبارہ گھر بسانے کے لائق نہیں ہے؟ رہی بات مطلقہ کی یا بیوہ کی، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے عمل سے، جس کو سماج نے، معاشرے نے ابھاگن کا درجہ دیا تھا، سماج نے، معاشرے نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی پرچھائی پڑ جائے گی تو آپ کا پورا دن ناس ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، آپ کے اس پورے دن کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے زوجیت میں جن خاتون کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ ایک بیوہ عورت تھی، جبکہ میرے نبی کا خاندان کتنا بڑا خاندان کہ ہزاروں خاندان اس پہ قربان۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ خاتون ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری یا تو مطلقہ ہیں یا تو وہ بیوہ عورت ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو بسایا کہ میں دنیا کا سب سے اشرف اور افضل آدمی، امام الانبیاء، جو بیواؤں کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، جو مطلقہ عورتوں کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ان بیواؤں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مطلقہ عورتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کو اپنے سے قریب نہیں کرتا یا ان کو اپنے زوجیت میں قبول نہیں کرتا، اور طرح طرح کی سوچیں ہوتی ہیں کہ یار اس عورت کو جو طلاق دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی غلطی ہو سکتا ہے کسی کی کوئی حرکتیں رہی ہوں جس کی بنیاد پر اس کو طلاق دی گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کے ساتھ میں اس شوہر کی نہیں بنی ہے اور آپ کے ساتھ میں نہ بنے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اندر عادتیں ایسی ہوں، آپ کے اخلاق ایسے ہوں، آپ کے اطوار ایسے ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے تو وہ ایک نسخے کیمیا لے کر کے اپنی زندگی کو بدل لے اور آپ کو بدل لے، یا ممکن ہے کہ آپ اس کو بدلنے والے بن جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں سماج کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیواؤں سے، ایسی مطلقہ عورتوں سے اتنی دوری بن گئی ہے کہ کوئی ان مطلقہ عورتوں کو اپنے نکاح میں، زوجیت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، رسول اللہ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے یہ کہا ان خاتون سے جو رشتہ لے کر آئی تھیں کہ میرے تو بچے ہیں، 2-3 بچے تھے، زینب تو جو ان کی بچی تھی وہ بہت چھوٹی تھیں اور وہ بھی دودھ پیتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب میں کسی کے ماں نہیں بن سکتی۔ تو اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ عمر میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے اگر بچے ہیں تو وہ میری کفالت میں ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو یعنی اگر وہ خاتون صاحب اولاد ہے، 1-2 بچے اگر اس کے ہیں، تو اگر ان کو وہ باپ کی شفقت دے بھی دیتا ہے وہ شخص، تو وہ اپنے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کماتا ہے۔ جی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا یعنی جزا ہے؟ جبکہ ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی اس بیٹی پر خرچ کرنا جو کسی وجہ سے طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر تمہارے گھر میں آ جاتی ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل ماں باپ بھی ایسی بیٹیوں کو جو ہے وہ رکھنا پسند نہیں کرتے، تو جس کے نہ ماں باپ اس کا سہارا بنتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہوتا ہے، تو آخر وہ راستہ اختیار کرے تو کیا کرے؟ 2 باتیں ہیں، ایک تو بات یتیم کی آ گئی ہے اور ایک اس مطلقہ عورت کی۔ رہی بات یتیم کے سلسلے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم بچے کی پرورش کے لیے، اس کی کفالت کے لیے جو آپ نے ثواب بتلایا، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے ہم دونوں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ یعنی بہت ہی قربت ہوگی، بہت ہی زیادہ اس کے اندر بعد و دوری نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ باضابطہ جب ملاقات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، تو ہم لوگوں کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ تو فرمائے کہ میں تو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں سے کون یتیم ہے اور کون نہیں ہے، اس میں اگر پوچھوں گا تو تکلیف ہوگی، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی بچہ یتیم ہو، تو اگر میں اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا، تمہارے سر پہ جتنے بال ہوں گے اتنی زیادہ مجھے نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم بچوں کی کفالت، ان سے شفقت اور محبت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ رہی بات ہے اس مطلقہ بچی کو اپنے گھر کے اندر رکھنا،
آج واقعی باپ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بچی ہمارے اوپر بوجھ ہے. جس گھر میں واپس لوٹ کر کے آتی ہے وہ ماں بھی سوچتی ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, بھائی بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بوجھ ہے. بھائی تو قریب یہ سوچتے ہیں بھائی جلدی سے نکل جائے تو بہت اچھا ہے. بھوجیں ہیں وہ بھی سوچتی ہیں کہ بھائی یہ تو پھر دوبارہ ہمارے سر پہ آ کے مسلط ہو گئی ہے. اگر کہیں ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں آ جائے تو جلد بازی سے نہیں بلکہ صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کے ساتھ میں مناسب پھر دوبارہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرے, اور رشتہ تلاش کرنے کے ساتھ میں اس کا بیاہ کرنا چاہیے, نکاح کرنا چاہیے. ایک حدیث یاد آ گئی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مطلقہ عورتوں کی کفالت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا اس مطلقہ لڑکی کے باپ کے لیے کہ اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر داخل کر دو, یا اور اس کے اعزاء اقربا کے لیے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو, تو عرش کے دائیں طرف وہ مطلقہ لڑکی آ کے کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہے گی اے الہ العالمین یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بھاوج ہے جس نے مجھے پناہ دیا تھا, اور طلاق ہونے کے بعد میں جب میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا تو میری بہت اچھی طریقے سے تربیت کی تھی اور خرچہ مہیا کرایا تھا. اے الہ العالمین ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں, میں اپنے اس صبر کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ الہ العالمین آج ان کو جہنم سے بچا لیجئے. اللہ رب العزت جہنم سے نہ صرف بچائیں گے بلکہ جنت الفردوس میں اس کے داخلے کے لیے اعلان بھی فرمائیں گے. یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. بالکل مولانا صاحب, اس شخص کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے جو کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اس کو بالکل اس طرح عزت دیتا ہے, احترام دیتا ہے جیسے کسی باکرہ سے شادی کرنے کے بعد, یا وہ مقام و مرتبہ جو کہ کسی باکرہ سے شادی کے بعد اس کو دیا جاتا ہے. سب سے اہم ترین بات تو یہی ہے کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے, اور ہم آپ کے نام لیوا ہیں, آپ پہ مٹنے والے ہیں اور آپ کے کلمے کو پڑھنے والے ہیں. ہمارے لیے تو وہی آئیڈیل ہیں. ہم اگر آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بیوہ خواتین آئی ہیں, آپ کی زندگی میں مطلقہ خواتین آئی ہیں, تو کیا مسئلہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ سماج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, اس کو قبول نہیں کرتا ہے. ہم سنت نبوی کا احیاء کرنے والے ہوں گے, سنت نبوی کو زندہ کرنے والے ہوں گے, اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص میری اس سنت کو زندہ کر رہے گا جس وقت کہ میری وہ سنت مردہ ہو رہی ہوگی, تو میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. آج یہ سنت بیواؤں سے شادی کرنے کی, مطلقہ لڑکیوں سے شادی کرنے کی سنت یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا سماج تو باکرہ خواتین کو ڈھونڈتا ہے اور اس طرح کے لڑکیوں کو ڈھونڈتا ہے, اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. اگر اس طرف توجہ جائے تو 2 اس میں فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ایک گھر بس جائے گا, دوسرے یہ کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ وہ خواتین جو مطلقہ ہو چکی ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں, اگر ان کی عمر ہے تو ان کی شادی کر دینا چاہیے بنسبت اس بچی کے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. مطلقہ خاتون اور بیوہ عورت کے گناہ میں پڑنے کے زیادہ امکانات ہیں. تو اس سے تحفظ بھی ہوگا, بچاؤ بھی ہوگا, اور اس بچاؤ کے ساتھ میں سنت نبوی کے احیاء بھی ہوگا جس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مولانا صاحب ایک نقطہ اور آ رہا ہے ذہن میں. کل جیسے خاتون نے کہا تھا کہ آج کل لڑکیوں میں صبر و تحمل, برداشت, ان تمام چیزوں کی بہت کمی ہو رہی ہے. تو جو ایک بیوہ ہوتی ہے, ایک مطلقہ ہوتی ہے, یقینی طور پر وہ دکھ کا ایک سمندر پار کر کے آتی ہے, درد و غم کا ایک دریا ہے جو اس نے عبور کیا ہے. تو اس کے اندر یہ جو پیشنس ہے, تحمل ہے, صبر و ضبط ہے, برداشت ہے, اونچ نیچ کی پہچان اور پرکھ ہے, لوگوں سے بات کا طور طریقہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان لڑکیوں کے بنسبت جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اس کے اندر جو گھر بسانے کا مادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بار کیا بیت چکی ہے اس پر, تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ایسی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں جو گھر بسانے والی ہوں؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیوں میں واقعی صبر و تحمل کم ہوتا جا رہا ہے, سب برداشت کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے, اونچ نیچ کی پرکھ کم ہوتی جا رہی ہے, چھوٹے بڑے کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے, رشتوں کو جوڑے رکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ایسی لڑکی جو مطلقہ ہے لیکن سیرت کے اعتبار سے اچھی ہے, کیا اسے ترجیح نہ دی جائے؟ میں اس مسئلے کو جوڑنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی سے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے, بچے ہیں چھوٹے,
سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صاحبزادیاں آپ کے پاس میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے، جو انتخاب کیا ہے، ایک پکی سمجھدار تجربے کار خاتون کا جو انتخاب کیا ہے وہ یوں ہی نہیں انتخاب کیا ہے. بے شک. قربان جائیے نبی علیہ السلام کی زندگی پر. آپ چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں آپ کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف آپ نے اپنی ان بچیوں کی خاطر، ان کی تربیت کی خاطر، ان کی دیکھ بھال کے خاطر کہ میرا سارا جو وقت ہے وہ دعوت و تبلیغ میں گزر رہا ہے، لوگوں کی خدمت میں گزر رہا ہے. یہ بچیاں ہیں جن کی دیکھ بھال کوئی نہیں ہے. اگر کوئی تجربے کار سمجھدار خاتون اگر ہوگی تو ہماری ان بچیوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے ہو جائے گی، دیکھ بھال اچھی طریقے سے ہوگی. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا. یہ ہمیں اسوہ ملتا ہے نبی کی زندگی سے. اس لیے یہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. بالکل. اسوہ میں کیا چیز ہے جو نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو نظر غیر دیکھا تو جائے. جی. صباحت صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صباحت. جی مولانا جی کو بھی سلام کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے 3 سوال ہیں. ایک سوال یہ تھا، میری لڑکی کے رشتے آتے ہیں اور آتے ماشاءاللہ ہیں، اور مگر کبھی کچھ کمی لڑکوں میں نکل جاتی ہے جس سے رشتہ نہیں ہو پاتا ہے. صباحت یہاں آپ کو پہلے سوال پہ ہی ہم روکیں گے، پہلے سوال پہ ہی ہم آپ کو روکیں گے. آپ نے کہا لڑکوں میں کچھ کمی نکل جاتی ہے، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہیں. آپ تلاش کیا کر رہی ہیں؟ ایک لڑکا کا جیسا بھی رشتہ آیا تھا تو وہ شراب پیتا تھا لڑکا جی. اور دوسری جگہ سے جو رشتہ آیا تھا تو اس میں یہ تھا ابھی جاب میں نہیں تھا، وہ ابھی LLB کر رہا تھا اور کبھی کوئی نوکری ووکری نہیں تھی ابھی کہیں پہ. وہ اس میں کام کرتا تھا کسی کے یہاں، منشی جیسے ہوتے ہیں وہ کام کر رہا تھا. 8,000 روپے مل رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے انکار کر دیا. اس پر تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ بہت اہم بات جو ہے، آپ نے اس کو انکار کر دیا. آپ ماں باپ ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ بات ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آپ کا پہلا سوال مکمل ہوا. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال، میری بھانجی ہے، اس کا نام امیمہ ہے، اس کے معنی جاننے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ٹھیک ہے، 2 سوال کافی ہیں کیونکہ اور بھی کالرز ہیں فون لائن پہ. سالار بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے زندگی کے اندر 3 رشتوں کی اہمیت بہت ہوتی ہے. جو پہلا رشتہ ہے ماں کا ہے. جو ماں کبھی بھی جو ہے تو اگر کوئی بچے طاقتور ہو تو ماں اپنے آپ کو کمزور مان لیتی ہے، اور اگر کبھی بچے کمزور ہو تو ان کی ڈھال بن کے، ان کی طاقت بن کے کھڑے ہو جاتی ہے. دوسرا رشتہ یہ ہے باجی کہ جیسے میاں بیوی کا، دونوں میں آپس میں ایسا سوچتے کہ میں بھاری ہوں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم جب تک آٹے میں پانی نہیں ملے گا جب تک روٹی نہیں بنے گی. تیسرا سوال یہ، تیسرا رشتہ یہ باجی کی زندگی اور موت کا. موت مقرر ہے اور زندگی کو ہارنا پڑتا ہے. تو جرنلی ایسا کوئی ہمیں ایک وہ بتا دیجئے وظیفہ کہ ہم پڑھتے رہے اور ہمارے کام ہوتے رہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سالار بھائی، اچھے سوال ہیں. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. وزیر بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. چاند بھائی آپ بھی تھوڑا سا انتظار کریں، ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. جی وزیر بھائی. وزیر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطے میں نہیں ہے. چاند بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی ہم حضرت سے چاہتے ہیں کچھ دعا بتا دیں روزگار کے لیے. ٹھیک ہے. روزگار کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ روزگار کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اولاً نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں آپ. جی. اور یا لطیف 133 مرتبہ. اور اگر مزید چاہتے ہیں تو اللہ الصمد 1000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ہو پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز روزگار میں فائدہ ہوگا، برکت ہوگی انشاءاللہ. اب صباحت صاحبہ کا جو سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہر بار رشتے تو آتے ہیں لیکن لڑکوں میں کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی ہے. اب دوسری بات جو انہوں نے کہی، شراب تو ٹھیک ہے چلیں وہ شرعی عیب ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑکا برسر روزگار ہے، کہیں ابھی جز وقتی ملازمت کر رہا ہے، 8,000 روپے مل بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ LLB بھی کر رہا ہے، یعنی مستقبل میں انشاءاللہ اسے روزگار ملنے کے، برسر روزگار ہونے کے چانسز بھی ہیں. ایسے میں اس رشتے کو منع کر دینا کیا یہ غلطی ہے؟
ناظرین سے بڑی معافی کے ساتھ میں، معذرت کے ساتھ میں اس بات کو میں عرض کروں گا کہ آج ہم لوگوں کا اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کے جو رجحانات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ چھوٹی ملازمت پر ہم لوگ اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے، اس شادی کی برکت سے تمہارے فقر کو، تمہارے مسکنت کو بھی دور کر دے گا، اور اس طرح کے حالات دیکھنے میں بھی آئے ہیں کہ اس بچی کے نصیب سے جو بچی آ رہی ہے آپ کے عقد کے اندر، وہ اپنا روزی خود لے کر کے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں بھی اور آپ کے روزگار میں برکت ہوگی۔ تو آپ بھی کیوں سوچ کے چلتے ہیں کہ ابھی چھوٹی سی ملازمت ہے اس کی، انشاءاللہ چھوٹی ہے تو کل کو بڑی بھی ہو جائے گی۔ بالکل، اس موضوع کو انشاءاللہ کل ہم گفتگو کا بھی موضوع بنائیں گے اس سوال کو، لیکن آج کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب تاکہ ان کے لیے کچھ جیسا وہ چاہ رہی ہیں ویسا رشتہ مل جائے انہیں۔ ایک تو جو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے یا لطیفہ جس کو میں بتلایا کرتا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں، اور ایک آیت کریمہ ہے اگر آپ کو یاد رہے، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصہرا وکان ربک قدیرا، اس کو 21 دن تک 313 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نسیم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم، مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ دس نماز پڑھنا آتی تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کیسی تصویر پڑھیں، کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگیں۔ اس کے لیے میری پیارے مولانا صاحب کو بھی اور سب مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اور مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں، میں نے پہلے بھی سوال کرا تھا کہ جیسے مولانا صاحب بتاتے ہیں 133 بار آواز کی، تو ایک تصویر انا درود شریف کی، ایک تصویر تیسرے کلمے کی بتاتے ہیں، استغفار کی، تو اس کے ساتھ کہ روزگار کے لیے اللہ الصمد 1000 بار اور یا عزیزو 111 مرتبہ۔ تو یہ مطلب اثر کے ٹائم بتایا تھا مولانا صاحب نے، تو یہ اثر کے ٹائم یہ تصویر ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یہ جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تمام تسبیحات یاد رکھیے گا، آپ کی ہی بتائی ہوئی ہیں۔ یاسمین صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے گھر کے لیے ہائے حسد سے بچنے کے لیے ہاں تو دعا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں مطلب خیر و برکت کے لیے کچھ بتائیے، جس سے بچوں کا تھوڑا سا۔ ٹھیک، جی مولانا صاحب خیر و برکت کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے اور حسد سے بچنے کے لیے بھی بتا دیجیے۔ خیر و برکت کے لیے تو آپ اگر سورہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کا ایک معمول بنا لیں آپ۔ اگر آپ کی کوئی شاپ وغیرہ ہے، دکان ہے، تو اپنے شوہر سے بولیں آپ وہاں سورہ مزمل روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور ویسے 133 مرتبہ یا باقی تو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رہی بات حسد سے بچنے کے لیے، تو اس کو آپ حسد کو غبطہ میں بدل لیں، اس کو غبطہ میں۔ یہ کیا چیز ہے مولانا غبطہ کے معنی ہوتے ہیں رشک کرنا۔ اچھا، رشک کا مطلب یہ ہے کہ عموماً حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ مال دیا ہے، یا اللہ نے آپ کو کچھ نوکری دے دی، یا آپ نے اللہ کی طرف سے کچھ خاص انعام آپ پر ہو گیا، تو آپ یہ تمنا کریں کہ اللہ جیسے ان کو ملا ہے ویسے ہم کو مل جائے۔ نہیں، ان کے کہنے کا مطلب اگر یہ ہو کہ دوسرے لوگ ان سے حسد نہ کریں، اس سے بچاؤ کی کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیے، اس سے تو بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں اور جو آپ کے علم و فن ہیں، آپ اس کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر ہوگا تو ظاہر سے بات اس کو جلن پیدا ہوگی۔ جی جی، اور اگر وہ اس میں شریک کر لیں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس نعمت میں تو میرا بھی حق ہے، پھر میں جلن یا حسد کیوں کروں۔ سید حسین صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اس کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ مطلب کہ ہم لوگ 1 دن 2 دن 3 دن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد غفلت میں چلے جاتے ہیں، پھر ہوتا نہیں۔ اس کو قائم کیسے کیا جائے؟ اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار۔ نسیم بانو آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی نسیم صاحبہ فرمائیے۔ جی، ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا ایک تو ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں، مولانا صاحب نے ہمارے شوہر کے لیے پانی پہ دم کر کے پڑھنے کے لیے یہ آواز دو بتایا تھا، تو تھوڑا دوہرا دیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جی، اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا
کہ ہمارے شوہر سے ہمارا جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم اپنے بچوں کو لے کر غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. پھر ہمارے شوہر گئے ہم کو راستے سے واپس لانے کے لیے اور کافی بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہے ہم اور وہیں سے واپس لانے کے لیے گئے اور پھر وہاں سے جا کر اپنے رشتہ داروں میں دعوت دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم 11ویں شریف کا نیاز دلا رہے ہیں, فاتحہ وغیرہ گھر میں دلا رہے ہیں, ڈیک کر رہے ہیں. تو سب کو دعوت یہ بتائیں نسیم صاحبہ کیا واقعی جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو واقعی ہوتا ہے ہمارے گھر میں. ہوتا ہے تو پھر آپ کے خواب میں تو بہت سارا حل بتا دیا گیا ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے جھگڑا ہے اس میں تو ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ قوت برداشت کریں اس میں, اور جب شوہر کو غصہ ہو تو بیوی کے لیے چاہیے کہ بیوی وہاں سے ہٹ جائے, دائیں بائیں چلی جائے, اور بیوی غصہ کرے تو شوہر کو دائیں بائیں ہو جانا چاہیے اور سامنے نہ آئے. عموماً میں اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب کوئی غصہ کرے یا ڈانٹے ڈپٹے تو بس وہاں آ کر کے تھوڑا سا تضحیکاً نہیں بلکہ واقعی تبسم کر لینا چاہیے, جس سے محبت اور پیار جھلکتی ہو, تو اس سے انشاءاللہ العزیز اپنے آپ ہی غصہ کافر ہو جائے گا. یہ دیکھیں نا مولانا صاحب, اس میں دوسرا حل یہ بھی ہے کہ شوہر جا کر ان کو منا رہے ہیں. کبھی کبھی ان کے شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی پہل کریں. دلداری ضروری ہے, دلداری ضروری ہے شوہر کی طرف سے, بالکل, ورنہ پھر معاملات خراب ہو کچھ تسبیحات ہیں جن کا کہ بہن نے ذکر کیا, اور ابھی یہ بہن کا سوال بھی ہے نسیم بانو صاحبہ کا کہ یا واجدو کتنی بار پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے؟ یہ شوہر اور میاں بیوی کے درمیان میں مودت اور شفقت کے لیے یہ وظیفہ ہے. 111 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پانی میں دم کر کے خود بھی پی لیں اور شوہر کو پلائیں. بقیہ اور جو بہت سارے وظیفے ابھی محترمہ نے بیان کیا ہے, اس کے لیے میری درخواست ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کریں تو اس کے لیے استحضار شرط ہے. استحضار یعنی یقین کامل ہو, اور یقین کامل کے ساتھ میں یکسوئی کے ساتھ میں آپ کوئی وظیفہ کریں. عموماً ہم لوگ چلتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں, وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں. آپ سے بات کر لیا اور پھر رک گئے, پھر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, پھر بات کر لیا, تو اس میں وہ فوائد و ثمرات ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں جو استحضار میں ہوتے ہیں. انہوں نے عصر کے وقت کا حوالہ شاید اسی لیے دیا ہے کہ شاید فراغت کا وقت ہوتا ہے. فراغت کا وقت ہوتا ہے, اور یہ ایسا وقت ہے جو فرشتوں کی تبدیلی کا وقت میں ہے, بدلنے کا وقت میں ہے. جو جن فرشتوں کی ڈیوٹی صبح لگتی ہے وہ شام میں چینج ہوتی ہے, جو ان کی شام میں لگتی ہے وہ صبح چینج ہوتی ہے. تو صبح اور فجر کے بعد کے اوقات اور عصر کے بعد کے اوقات یہ بہت ہی خاص اوقات ہیں. اس میں اگر اہتمام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. جی لاڈلی خاتون, جی بہن بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم سبکتا آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, میرا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی تقریباً 7 مہینہ سے میرا پیسہ زمین کے معاملے میں لیا تھا اور وعدہ کیا کہ آج لکھائے گا, اور آج ہی رات میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اس کا کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنے پیسے تھے آپ کے؟ 3,40,000 روپے. کیا کیا جائے مولانا صاحب؟ تو خیر یہ تو وعدہ خلافی ہے, اور وعدہ خلافی کا جو جرم ہے اور جو سزائیں ہیں وہ تو اللہ رب العزت دیں گے ہی دیں گے. اور محترمہ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ ایک وظیفہ یاد کر لیں, سن لیں اس کو غور سے, یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود, اور ایک تسبیح اور پڑھ لیں اس کو, رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر. اس کو دل سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز, وہ شخص بھی واپس آئے گا اور غیب سے کوئی نہ کوئی نظم ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. جی آپ نے جو تسبیحات بتائی تھی مولانا صاحب انہیں ایک بار دوہرا دیجیے. رب انی مغلوب فانتصر, اور دوسری تسبیح ہے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. جی امید ہے بہن آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور بقیہ ناظرین کی بھی مشکلات آسان کریں. کلثوم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں, جی ہم کہتے ہیں فجر میں روز ڈیلی لگائیں گے تو کہتے ہیں کہ پڑھیں گے, صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے, پھر جب صبح میں رات میں کہیں گے تو کہتے ہیں پاک نہیں ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے باجی بہت ہم پریشان ہیں. 2 بچوں کو ہمارے مطلب ایک ساتھ دونوں کا شروع ہو گیا, اب ایک جو بچہ ہے بیچ والا میں درد ہو رہا, فجر کی نماز پڑھتے کان میں درد ہو رہا. بچوں کا کیا مسئلہ ہے بہن, ذرا ایک بار دوہرا دیں, بات پوری طرح پہنچی نہیں. جی جی بچوں کا کیا مسئلہ ہے, بچے کہاں نہیں بچوں کا مانتے؟ باجی یہ ہے نا کہ اللہ کا کرم تھا, ہم نماز پڑھتے تھے جو بھی بتاتے ہیں مولانا صاحب نجات پہ, اور وہ ہم مطلب پڑھتے ہیں وظیفہ, اور وہ پانی دم کر کے ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. ہاں
लेकिन बाजी इस समय मुसलसल जो बड़ी वाली लड़की है उसका कान बहना शुरू हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बता रहा है कि मतलब थोड़ा छेद भी है कान में। और ठीक है, आपका सवाल नोट कर लिया। नाजिया, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बाजी, हम लोग को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप लोग को खूब खूब रहमत अता कीजिए और हम लोग की दुआ है कि आप हमेशा ऐसे प्रोग्राम हमेशा करते रहें। आमीन बहन, आमीन। अल्लाह खैर और बरकत का और अमन व आफियत का मामला आप सबके साथ भी करे। अपना सवाल बताइए। बाजी, मेरा 2 सवाल है, फोन कट मत कीजिएगा। नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। सवाल बताइए इत्मीनान से। जी जी, हमारी अम्मी ख्वाब देखती हैं कि बकरी का ख्वाब देखती हैं। वो उनके ख्वाब में बकरी खूब ज्यादा आती हैं, हरदम देखती हैं। और हमारा हमने ख्वाब देखा था कल। रुकिए, आपकी ये वालिदा ख्वाब में क्या देखती हैं? अम्मी क्या ख्वाब में देखती हैं? अम्मी ख्वाब में बकरी देखती हैं। बच्ची? बकरी। बकरी, ठीक है। दूसरा सवाल बताइए जल्दी से नाजिया। बकरी पालते नहीं रखा है? ख्वाब देखा था ना कल बाजी, जैसे कि 2 शेर हैं और एक शेर हमको काटने आ रहा है, तो एक शेर वो काटा नहीं तो वो चला गया। ठीक है। और हमारी बड़ी अम्मी है, दोस्त का सालन। ठीक है। बकरी पाल तो नहीं रखी है नाजिया आपने? बहरहाल ऐसा लगता है ये राब्ते में नहीं। इनके दोनों ख्वाबों को निपटा लेते हैं मौलाना साहब पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि ख्वाब जो है वो खातिर होते हैं, कि जो ख्यालात इंसान के दिल के अंदर होते हैं या उसकी जो मशगूलियत होती है वो सारी चीज़ें उसमें रिपीट होती हैं। जी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि शेर वगैरह के काटने वगैरह के बारे में, मुमकिन है कि कोई उनसे हसद करने वाला, जलन रखने वाला हो, तो उससे बचाव की तदबीर करें और उससे बचें भी। और उसके लिए आप ये तस्बीह पढ़ लें, या सुबह हो या कुद्दूस हो या गफूर हो या वदूद। रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह किसी भी इंसान के जिन्नात के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। हमारे पास 5 सवाल हैं मौलाना साहब, और इदरीसा साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताएं इदरीसा साहिबा, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी, मैं अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहती हूँ। क्या देखा आपने ख्वाब में? राब्ता नहीं रहा इदरीसा साहिबा से, हम बहुत माजरत खा हैं। इफ़्फ़त को और शामिल कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सवालात को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। इफ़्फ़त साहिबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी में दोबारा से हुई थी, मैं तलाकशुदा थी, दोबारा से मेरी शादी हुई थी और उसमें मैंने 10 साल तक मेरे शौहर को मदद करती रही। उन्होंने एक तो झूठ बोलकर मुझसे शादी की। अभी 12 साल के बाद मुझे मजबूरन खुला लेना पड़ा, क्योंकि मुझे हर बार तंग करते थे, बस मुझे जॉब के लिए जबरदस्ती करते थे और जब देखो जब वो हमेशा मेरे से पैसा ऐंठते थे और मेरी बच्ची पे भी उनकी बुरी नजर रहती थी। मेरी एक बच्ची है पहले शौहर। और अभी 2 रोज से मुझे मतलब खुला एक साल हो गया खुला लिया, उसके बावजूद भी मुझे वो मेल भेजते हैं और मुझे तंग करते हैं। और अभी तो 2 रोज से मुझे ख्वाब में परेशान करते हैं। ठीक है, तुम्हारा खुला नहीं हुआ है, तुम मेरी अभी भी बीवी हो। हालांकि मुझे उन्होंने बहुत परेशान किया और उनके ऊपर उन्होंने मुझे 10-12 साल में कुछ भी ऐसे कुछ दिया नहीं, ना मुझे उन्होंने मेरी मेहर दी और उसके बावजूद भी मेरे से पैसे, अभी लास्ट जब 2016 में उन्होंने मेरे पास से 1.5 लाख रुपया ले लिया, वो भी लौटाया नहीं। ठीक है बहन, ठीक है। बहन का सवाल अंदर तक हिला गया मौलाना साहब, करें तो क्या करें? बहुत तकलीफ हुई है इस सवाल से, और इस तरह की घिनौनी हरकतें वाकई हमारे समाज में हैं और हमारे समाज का हिस्सा है, और ये वाकई एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, शरई एतबार से भी और समाजी एतबार से भी। और कोई नहीं, अगर दुनिया में ये कानून की निगाह से और लोगों की निगाह से बच गए तो जाहिर सी बात है अल्लाह की निगाह से तो नहीं बच सकते। और जहाँ उन खातून खाना को, मोहतरमा को कहीं दुनिया में इंसाफ नहीं मिला तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़रूर इंसाफ मिलेगा।
सब्र करें, सब्र के दामन को ना छोड़ें। लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है, करनी चाहिए। अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों को बुलाएं, पुलिस से मदद लें, जो ऐसी फलाही स्कीमें हैं उनसे। कभी कभी होता है कि औरतें अपनी इज्जत और एहतराम में, अपने ख़ानदान के नामूस और तहफ़्फ़ुज़ में इस तरह के इक़दामात नहीं करती हैं, और जिसकी वजह से फिर ऐसे शरीर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो पहले मशवरा कर लें ज़ाती तौर से अपने घर वालों से कि इसमें क्या हो सकता है, और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज को वाकई ख़राब करते हैं और बदनाम। और सज़ाएं हैं उनके लिए, बिल्कुल, दुनिया में भी सज़ाएं, आखिरत की सज़ा तो एक तरफ, दुनिया में भी है। सैयद हुसैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 2-3 दिन फजर की नमाज अदा करते हैं, फिर कोताही आ जाती है दिल में या गफलत आ जाती है, तो उसे कैसे दूर करें? देखिए, नफ्स अम्मारा इंसान के जो है ना, वो बार बार इंसान को इस तरफ दीन से दूर करता रहता है। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं और शैतानी के कि भाई अभी बड़ा वक्त है फजर के लिए, अभी सो जाओ, अभी तो 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो फिर वहीं फ़ौरन तय कर लेना चाहिए कि जो वसवसे आ रहे हैं शैतान की तरफ से आ रहे हैं, हमें इसको दबाना है और रब के तकाजे को पूरा करना है और नफ्स के तकाजे को दबा देना है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, वरना नफ्स तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाएगा और फिर इस तरह की हरकतें करता रहेगा आपके साथ में। सिर्फ फजर की नमाज के लिए नहीं, बल्कि हर दिन ये काम के लिए इस तरह से शैतान जो है इंसान को राहें दिखाता रहता है। बिल्कुल, और ये तो रब से मुलाकात है, जब मुलाकात का इंसान वादा कर लेता है तो फिर वादा पूरा भी करना चाहिए। जैसे सालार भाई ने कहा कि माँ का रिश्ता बहुत अहम होता है, बीवी का बहुत अहम होता है, इसी तरह ज़िंदगी और मौत भी जो है वो इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसके लिए इस्तेहज़ार या इसको याद रखने के लिए क्या करें? कुरान शरीफ में जो मज़मून ख़ास तौर से बयान किए गए हैं, तौहीद, रिसालत और माआद, बाथ बादल मौत, ये तीनों टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक हैं। अल्लाह पर हमारा ईमान है, रसूल पर हमारा ईमान है, और आखिरत का तसव्वुर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आखिरत का तसव्वुर होगा, न वो हमसे हुकूकुल इबाद छूटेगा और न हुकूकुल्लाह छूटेगा, न रसूल से मोहब्बत छूटेगी। इसलिए आखिरत का तस्वुर जो इस मज़हब इस्लाम के अंदर है वो बहुत भी बेहतरीन तस्वुर है। यह आपको जुल्म से भी रोकेगा और अल्लाह की नाफरमानी से भी रोकेगा। तो आखिरत का तस्वुर बहुत ज़रूरी है और ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल मौलाना साहब, एक बहुत अहम सवाल है। बहन ने कहा कि शौहर जो है वो फजर की नमाज के लिए कहते हैं कि कल पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा, फिर कोई उज़्र सामने आ जाता है तो वो नमाज उनकी हो नहीं पाती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, वो कहती रहें, उनके कहने का और टोकने का उनको सवाब मिलेगा, और वो मायूस भी ना हो, वो मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से। और एक कतरा पानी जो बार बार किसी जगह पर गिरता है, सख्त से सख्त पत्थर पे गिरता है तो उसमें सुराख हो जाता है। वो तो एक इंसान है, उनके शौहर हैं, और उनके दिल अंदर जो दिल है उस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मार्फत और मोहब्बत है। तो अगर कहेंगे तो इंशाअल्लाह से उनको तौफीक भी देगा और नमाज की तरफ राग़िब होंगे इंशाअल्लाह। जी, बच्चे बीमार रहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि माशाल्लाह नमाज की पाबंदी होती है लेकिन कोई ना कोई बीमारी जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह के हालात कभी कभी आते रहते हैं। अल्लाह ताला हालात डाल करके अपने बंदों को आजमाता रहता है, और हालात आने के बाद फिर आदमी ये ना समझे कि हम दुनिया में सबसे बदतरीन आदमी हैं, सबसे बुरे आदमी हैं, बल्कि अल्लाह अपने नज़दीकियों को उसे करीब करता है ऐसे बंदों को। तो उसके लिए या तो एक तस्बीह है, या कवियो एक मरतबा उसको पढ़ लिया करें, एक तस्बीह पढ़ लिया करें, और उसके अलावा या सलामो इसको 101 मरतबा, अगर कोई दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दम करें, वरना तो फिर आप पानी में दम करके उसको खुद भी पिएं और बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह शफायाबी हो। जी, ख्वाब में बकरी देखना या शेर का नुकसान पहुंचाना, ये कैसा है? बात अभी इस सिलसिले में शायद हुई थी कि रही बात बकरी की, तो कभी कभी शायद बकरी पालती हैं वो, इस तरह से कभी कभी होता है कि आदमी दिल में एक ख्याल लाए हुए होता है, या उसकी जो अपनी मईशत होती है, कारोबार होती है, तो वो सारी चीज़ें उसके ख्वाब के अंदर रिपीट होती हैं। और रही बात शेर की, तो उसके लिए, और जो शेर उनको काट भी रहा है, तो उसके लिए वो कुछ सदका करें और अल्लाह के रास्ते में कुछ खैरात करें, और या सुब्बुह या कुद्दूसों की तस्बीह बतलाई है उससे पढ़ें। मुमकिन है कोई हसद करने वाला और जलल करने वाला जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और ये जो सवाल बहुत अंदर तक दिल को छू गया है, इसके भी कुछ पहलुओं को जांचें परखेंगे, और जैसा कि कहा कि लड़कों की शादी में लड़की वालों की तरफ से क्या मियारात रख दिए जाते हैं, या क्यों आजकल शादियां दुश्वार हो गई हैं, इस पर अगर इंशाअल्लाह मौका हुआ और मुनासिब समझा हमारे जो जिम्मेदारान हैं तो इंशाअल्लाह इस पर कल गुफ्तगू करेंगे आपसे मुलाकात के बाद। तो नाज़रीन, कल तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं।